लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। सामीन इकराम, आज का वीडियो बहुत अहम होने वाला है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, अव्वल खलीफा अली रिदवान का करामत। बहरहाल इस वीडियो को मुकम्मल देखें और दूसरों तक पहुँचाएँ। आइए बिला ताखिर वीडियो को शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिल अजमईन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफियना हबीबना नबियना मौलाना बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। करामाते सहाबा रदियल्लाहु ताला अजमाइन। सरकारे दो आलम से मुलाकात आम आलम में है। मेराज़े कमलात का आलम ये राज़ी खुदा से है, खुदा उनसे है राज़ी, क्या कहिए सहाबा की आलम। नंबर 1, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो, खलीफ़ाए अव्वल जानशीन पैगंबर अमीरुल मोमिनीन। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो का नाम नामी अब्दुल्लाह अबू बकर आपकी कुन्नियत और सिद्दीक़ व अतीक आपका लक़ब है। आप कुरैशी है और 7वीं पुश्त में आपका सजराए नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदानी सजरा से मिल जाता है। आप आम अफेल के 2.5 वर्ष के बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आप इस कदर जामिउल कमलात और मजमा अल फजाइल है कि अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद तमाम अगले और पिछले इंसानों में सबसे अफजल व आला है। यानी कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगले पिछले ज़माने में जितने इंसान गुजरे या इंसान है उम्मत मुस्लिमा में, उनसे सबसे अफजल है। आज़ाद मर्दों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और सफ़र वतन के तमाम मुजाहिद व इस्लामी जिहादों में मुजाहिदाना कारनामों के साथ शामिल हुए और सुलह जंग के तमाम फैसलों में आप ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ीर व मसीर बनकर मुरहिल नबूवत के हर मोड़ पर आपके रफ़ीक वजा निसार रहे। 2 वर्ष 3 माह 11वें दिन मुसन्नद खिलाफत पर रौनक अफरोजा कर 22 जमादिउल आखिरी मंगल के रात वफ़ात पाए। हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ाए मनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलुए मुक़द्दस में दफन हुए। कमाल व तारीख़ खलीफ़ाए खाने में अज़ीम बरकत हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो का बयान है कि एक मर्तबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो बरगाह रिसालत के 3 मेहमानों को अपने घर लाए और ख़ुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए और गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। यहाँ तक कि रात का खाना आपने दस्तरख्वाने नबूवत पर खा लिया और बहुत ज़्यादा रात गुजर जाने के बाद मकान पर तशरीफ़ लाए। उनकी बीवी ने अर्ज़ किया कि आप अपने घर पर मेहमानों को बुलाकर कहाँ गायब रहे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या अब तक तुमने मेहमानों को खाना नहीं खिलाया? बीवी साहिबा ने कहा कि मैंने खाना पेश किया, मगर उन लोगों ने साहबजाना की गैर मौजूदगी में खाना खाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर आप रदियल्लाहु ताला अन्हो अपने साहबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हो पर बहुत खफा हुए और वह खौफ दहशत की वजह से छुप गए और आपने सामने नहीं आए। फिर जब आपका गुस्सा फरो हो गया तो आप मेहमानों के साथ खाने के लिए बैठ गए और सब मेहमानों ने खूब सिकम शेर होकर खाना खा लिया। उन मेहमानों का बयान है कि जब हम खाने के बर्तन में से लुकमा उठाते थे, जितना खाना हाथ में आता था उससे कई ज़्यादा खाना बर्तन में नीचे से बढ़कर भर जाता था।
اور جب ہم کھانے سے فارغ ہو گئے تو کھانا بجائے کم ہونے سے پہلے سے زیادہ برتن میں ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعجب ہو کر اپنے بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ برتن میں کھانا پہلے سے کچھ زیادہ نظر آ رہا ہے؟ بیوی صاحبہ نے قسم کھا کر کہا، واقعی یہ کھانا تو پہلے سے 3 گنا بڑھ گیا ہے۔ پھر آپ اس کھانے کو اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لے گئے۔ جب صبح ہو گئی تو ناگہاں مہمانوں کا ایک قافلہ بارگاہ رسالت میں اترا، جس میں 12 قبیلیوں سے 12 سردار تھے اور ہر سردار کے ساتھ بہت سے دوسرے 70 سوار بھی تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلہ کے تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے کو کھا کر سکم سیر ہو گئے، لیکن پھر بھی اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا۔ بخاری شریف جلد 1۔ سکم مادر میں کیا ہے، یعنی ماں کے سکم میں کیا ہے؟ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہے کہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرض وفات میں اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میری پیاری بیٹی، آج تک میرے پاس جو میرا مال تھا آج وہ وارثوں کا ہو چکا ہے، اور میری اولاد میں تمہارے دونوں بھائی عبد الرحمن و محمد اور تمہاری بہنیں ہیں، لہٰذا تم لوگ میرے مال کو قرآن مجید کے حکم کے مطابق تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لینا۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ ابا جان، میری ایک ہی بہن بی بی عثمہ ہے، یہ میری دوسری بہن کون ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیوی جو بنت خارجہ جو حاملہ ہے، اس کے سکم میں لڑکی ہے، وہ تمہاری بہن ہے۔ چنانچہ اور ایسا ہی ہوا کہ لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ تاریخ الخلیفہ صفحہ نمبر 57۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے کہ اس حدیث سے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 کرامتیں ثابت ہوتی ہے۔ اول یہ ہے کہ یعنی پہلا یہ ہے کہ آپ کے قبل وفات یہ علم ہو گیا تھا کہ میں اسی مرض میں دنیا سے رحلت کروں گا، اس لیے با وقت وصیت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میرا مال آج میرے وارثوں کا ہو چکا ہے۔ یعنی دوسرا یہ ہے کہ حاملہ کے سکم میں لڑکا ہے یا لڑکی، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں باتوں کا علم یقیناً غیب کا علم ہے جو بلا شبہ باطن پیغمبر کے جانشین حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 عظیم الشان کرامتیں ہیں۔ ضروری انتباہ، حدیث مذکورہ بالا اور علماء تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے معلوم ہوا کہ جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہو گیا تھا، لہٰذا یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن مجید کی سورہ لقمان میں ہے جو یعلم ما فی الارحام آیا ہے، یعنی خدا کے سوا کوئی اس بات کو نہیں جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر خدا کے بتائے ہوئے کوئی اپنی عقل و فہم سے نہیں جان سکتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتا دینے سے دوسروں کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرات انبیاء علیہ السلام وحی کے ذریعے اور اولیاء امت کسب و کرامت کے طور پر خداوند قدوس کے بتا دینے سے یہ جان لیتے ہیں کہ ماں کے سکم میں لڑکا ہے یا لڑکی، مگر اللہ تعالیٰ کا علم و فانی۔ اور حدیث ہے
اللہ اکبر کہاں خداوند قدوس کا علم اور کہاں بندوں کا علم، دونوں میں بے انتہا فرق ہے۔ نگاہ کرامت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت۔ آیات کے بعد جو قبیلہ عرب مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئے تھے، ان میں قبیلہ کنیدہ بھی تھا، چنانچہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلہ والوں سے بھی جہاد فرمایا، اور مجاہدین اسلام نے اس قبیلہ کے سردار عدیم یعنی اساسی بن قیس کو گرفتار کر لیا اور لوہے کے زنجیروں میں جکڑ کر اس کو دربار خلافت میں پیش کیا۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آتے ہی اساس بن قیس نے بآواز بلند اپنے جرمی ارتداد کا اقرار کر لیا، اور پھر فوراً ہی توبہ کر کے صدق دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر اس کا قصور معاف کر دیا، اور اپنی بہن حضرت ام فریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی قسم قسم کی عنایتوں اور نوازشوں سے سرفراز کر دیا۔ تمام حاضرین دربار حیران رہ گئے کہ مرتدین کا سردار، جس نے مرتد ہو کر امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغاوت اور جنگ کی اور بہت سے مجاہدین اسلام کا خون ناحق کیا، ایسے خونخوار باغی اور اتنے بڑے خطرناک مجرم کو امیر المومنین نے اس قدر کیوں نوازا؟ لیکن جب حضرت اساسی بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صادق الاسلام ہو کر عراق کے مجاہدینوں میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ایسے مجاہدانہ کارنامے انجام دیے کہ عراق کی فتح کا سہارا انہی کے سر رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسہ اور قلعہ میدائن و جلوائی و نہاوند کی لڑائیوں میں انہوں نے سرفروشی و جانی بازی کے جو حیرت ناک مناظر پیش کیے، انہیں دیکھ کر سب کو یہ تعریف کرنا پڑا کہ واقعی امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ کرامت نے حضرت اساسہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں چھپے ہوئے کمالات کے جن انمول جوہروں کو برسوں پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کسی اور کو نظر نہیں آئے تھے۔ یقیناً یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ اسی لیے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہے جو فراست کے بہترین مقام پر پہنچتی تھی۔ اول یعنی پہلا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کی نگاہ کرامت کی نوری فراست نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات کو تاڑ لیا، اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب فرمایا، جس کو تمام دنیا کے مورخین اور دانشوروں نے بہترین کر دیا۔ تم یعنی دوسرا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صافورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن مستقبل کو اپنی فراست سے بھانپ لیا، اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس جوان کو بطور اجیر کے اپنے گھر پر رکھ لیں، جبکہ انتہائی قسم پرستی کے عالم فرعون کے حکم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہجرت کر کے مصر سے مدین پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا، اور ان کی خوبیوں کو دیکھ کر اور ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صافرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے نکاح کر دیا، اور اس کے بعد خداوند قدوس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت رسالت کے صرف سے سرفراز فرما دیا۔ سوم یعنی تیسرا عزیز مصر کے انہوں نے اپنی بیوی
حضرت زلیخا کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے خرید غلام بن کر ہمارے گھر میں آئے ہیں، مگر خبردار تم ان کے ازواج و کرام کا خاص طور پر اہتمام و انتظام رکھنا، کیونکہ عزیز مصر نے اپنی نگاہ فراست سے حضرت یوسف علیہ السلام کے شاندار مستقبل کو سمجھ لیا تھا کہ گویا آج غلام ہے مگر یہ ایک دن مصر کے بادشاہ ہوں گے۔ تاریخ الخلیفہ کلمہ طیبہ سے قلعہ مسمار۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے روم سے جنگ کے لیے مجاہدین اسلام کی ایک فوج روانہ فرمائی اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فوج کا سپاہی سالار فرمایا۔ یہ اسلامی فوج کیسروم کی لشکری طاقت کے مقابلے میں صفر کے برابر تھی، مگر جب اس فوج نے رومیہ قلعہ کا محاصرہ کیا اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کیا تو کلمہ طیبہ کی آواز سے کیسروم کے قلعہ میں ایسا زلزلہ آ گیا کہ پورا قلعہ مسمار ہو کر اس کی اینٹ سے اینٹ بج گئی اور دم جدم میں قلعہ فتح ہو گیا۔ بلا صبح امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی شاندار کرامت ہے، کیونکہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھ کر اور فتح کی بشارت دے کر اس فوج کو جہاد کے لیے روانہ فرمایا تھا۔ خون میں پیشاب کرنے والا ایک شخص نے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خون میں پیشاب کر رہا ہوں۔ آپ نے انتہائی غیظ و غضب اور جلال میں تڑپ کر فرمایا کہ تو اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں صحبت کرتا ہے، لہٰذا اس گناہ سے توبہ کر اور خبردار آئندہ ہرگز ایسا کبھی بھی ایسا مت کرنا۔ وہ شخص اس اپنے چھپے ہوئے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ تاریخ الخلیفہ سلام سے دروازہ کھل گیا جب امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس جنازہ لے کر لوگ حجرہ منورہ کے پاس پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ حاجہ ابوبکر۔ یہ عرض کرتے ہی روضہ منورہ کا بند دروازہ قدم خود بخود کھل گیا اور تمام حاضرین نے قبر انور سے یہ نئی آواز سنی، ادخلوا حبیبی الی الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب کی دربار میں داخل کر دو۔ تفسیر الکبریٰ جلد 5۔ کشف مستقبل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات اقدس سے صرف چند ان پہلے رومیوں کو جنگ کے لیے ایک لشکر کی روانگی کا حکم فرمایا اور اپنی علالت ہی کے دوران اپنے دستے مبارک ہی سے جنگ کا جھنڈا بہانا اور حضرت عثمان بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ میں یہ نشان اسلام دے کر انہیں اس لشکر کا سپاہی سالار بنایا۔ ابھی یہ لشکر مقام ظرف میں خیمہ جن تھا اور عساکر اسلامیہ کا اجتماع ہوئی رہا تھا کہ وصال کی خبر پھیل گئی اور یہ لشکر مقام ظرف سے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ وصال کے بعد بہت سے قبائل عرب مرتد اور اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو گئے۔ نیز مسلمہ کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے قبائل عرب میں مرتد کی آگ بھڑکا دیا اور بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔ اس انتصار کے دور میں امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ جیش اسامہ، یعنی اسلام کا وہ لشکر جس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت روانہ کیا اور وہ واپس آ گیا ہے، دوبارہ اس کو جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام برگاہ خلافت کے اس اعلان سے بہت ہی متواحش ہو گئے اور کسی طرح بھی یہ معاملہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ ایسی خطرناک صورتحال میں
जबकि बहुत से कबाइल इस्लाम से मुनहरिफ होकर मदीना मनव्वरा पर हमलों की तैयारियां कर रहे हैं और छोटे मदियान नबूवत के जजीरतुल अरब में लूट मार और बगावत की आग भड़क गई है। इतनी बड़ी इस्लामी फौज का जिसमें बड़े बड़े नामूर और जंगे आजमा सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहिल अजमईन मौजूद है, मुल्क के बाहर भेज देना और मदीना मनव्वरा को बिल्कुल असा कर इस्लामिया से खाली छोड़कर खतरात मोल लेना किसी तरह भी अक्ल सलीम के नज़दीक काबिल कबूल नहीं हो सकता। चुनांचे सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहिल अजमईन की एक मुत्तकफ जमात, जिसके एक फरीद हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हो भी है, बरगाहे खिलाफत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि ए जानसीने पैगंबर, ऐसे मखदोस और बपर ख़तर माहौल में जबकि और मदीना मनव्वरा के चारों तरफ मुर्तदीन ने जोर से फैला रखी है, यहाँ तक के मदीना मनव्वरा के हमला के ख़तरनाक दौर पेश है। हज़रत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो के लश्कर को रवानगी से रोक दे ताकि इस फौज की मदद से मुर्तदीन का मुकाबला किया जाए और उनका कला कमा कर दिया जाए। ये सुनकर आपने जोशो गजब में तड़प कर फरमाया कि खुदाए ताला की कसम, मुझे परिंदे अचक ले जाए ये गवारा है, लेकिन मैं उस फौज को रवानगी से रोक दूँ, इसको अपने दस्ते मुबारक से झंडा बांध कर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना फरमाया था। ये हरगिज़ किसी हाल में भी मेरे नज़दीक काबिल कबूल नहीं हो सकता है कि मैं इस लश्कर को ज़रूर रवाना करूँगा और इसमें एक दिन की भी ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। चुनांचे तमाम सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहिल अजमईन के मना करने के बावजूद भी इस लश्कर को रवाना कर दिया। खुदाए ताला की शान के जब जोशे जिहाद में भरा हुआ असा कर इस्लामिया का समंदर मौजे मारता हुआ ये रवाना हुआ तो अतराफ़ व जानिब के तमाम कबाइल में शौकत इस्लाम का सुका बैठ गया और मुर्तद हो जाने वाले कबाइल या वह कबीले जो मुर्तद होने का इरादा करते थे, मुसलमानों का ये दिल बादिल लश्कर देखकर वह दहशत से लर्जा बरदाम हो गए और कहने लगे कि अगर खलीफा वक्त के पास बहुत बड़ी फौज मौजूद ना होती तो वह भला इतना बड़ा लश्कर मुल्क के बाहर किस तरह भेज सकते थे। इस ख्याल के आते ही उन जंग जोज कबाइल ने जिन्होंने मुर्तद होकर मदीना मनव्वरा पर हमला करने का प्लान बनाया था, खौफ व दहशत से सहम कर अपना प्रोग्राम ख़त्म कर दिया, बल्कि बहुत से तायब होकर फिर आगोशे इस्लाम में आ गए और मदीने मनव्वरा के मुर्तदीन के हमलों से महफूज रहा और उसामा बिन ज़ैद रदियल्लाहु ताला अन्हो का लश्कर मकाम उम्बी पहुंचकर रूमियों के लश्कर से मसरूफ़ पैकार हो गया और बहुत ही वहाँ खून रेज जंग के बाद लश्कर इस्लाम फतेह याब हो गया और हज़रत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हो बेशुमार माले गनीमत लेकर 40 दिन के बाद फतोस सानी व शौकत के साथ मदीना मनव्वरा वापस तशरीफ़ लाए और तमाम सहाबा रिदवानुल्लाहिल अजमईन इन सारे मुहाजिरीन पर राज का इंकशाफ हो गया कि हज़रत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हो के लश्कर को रवाना करना ऐन मसलहत के मुताबिक था, क्योंकि इस लश्कर ने एक तरफ तो रूमियों की अस्करी ताकत को तहस नहस कर दिया। ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो की एक अजीम करामत है कि मुतकब्बिल में पेश आने वाले वाक़यात आप पर कबले आज वक्त मुनकशिफ हो गए और आपने इस फौज कसी के मुबारक कदम को इस वक्त अपनी निगाह करामत से मुतवज्जह खैज देख लिया था, बल्कि वहाँ तक दूसरे सहाबा रिदवानुल्लाहिल अजमईन का वहम व गुमान भी नहीं पहुँच सकता था। तारीख़ुल खलीफा मदफन के बारे में गैबी आवाज़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो के विसाल के बाद सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहिल अजमईन में इख्तिलाफ पैदा हो गया था कि
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں دفن کیا جائے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو شہداء کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے، اور بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقیع میں بنائی جائے، لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ آپ میرے اسی حجرے میں سپرد خاک کیے جائیں جس میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک نیند کا غلبہ ہو گیا، اور خواب میں نے یہ سنی کہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دست الحبیب الحبیب، یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ خواب سے بیدار ہو کر میں نے لوگوں سے یہ آواز کا ذکر کیا تو بہت سے لوگ یہ بھی کہا کہ ہم نے بھی سنی ہے، اور مسجد نبوی کے اندر بہت سے لوگوں کے کانوں میں یہ آواز آئی ہے۔ اس کے بعد تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ کی قبر اطہر روضہ انور کے اندر بنائی جائے۔ اس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو اقدس میں دفن ہو کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سے سرفراز ہو گئے۔ واحد النبوت دشمن خنزیر بندر بن گئے۔ حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے ثقات سے نقل کیا ہے کہ ہم لوگ 3 آدمی ایک ساتھ یمن جا رہے تھے۔ ہمارا ایک ساتھی جو کوفی تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بد زبانی کر رہا تھا۔ ہم لوگ بار بار اسے منع کر رہے تھے مگر وہ اس حرکت سے باز نہیں آتا تھا۔ جب ہم لوگ یمن کے قریب پہنچ گئے اور ہم نے اس کو نماز فجر کے لیے جگایا تو کہا کہ میں نے ابھی یہ خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرحانے تشریف فرما ہوئے اور مجھے فرمایا کہ اے فاسق، خدائے تعالیٰ نے تجھ کو جلیل و خوار فرما دیا اور تو اسی منزل میں مسخ ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوراً ہی دونوں پاؤں بندر کے جیسے ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کی صورت بھی ایسی ہو گئی۔ ہم لوگوں نے نماز فجر کے بعد اس کو پکڑ کر اونٹ کے پلان کے اوپر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا اور وہاں سے روانہ ہوئے غروب آفتاب کے وقت۔ جب ہم جنگل پہنچے تو وہاں چند بندر جمع تھے۔ جب اس نے بندروں کے گول کو دیکھا تو رسی توڑ کر اونٹ کے پلان سے کود پڑا اور بندروں کے گول میں شامل ہو گیا۔ ہم لوگ حیران ہو کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئے تاکہ ہم یہ دیکھ سکے کہ بندر دل کا گول اس کے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ بندروں کے پاس بیٹھا ہوا ہم لوگوں کی طرف بڑی حسرت سے دیکھتا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ گھڑی بھر کے بعد یعنی کچھ دیر کے بعد سب بندر وہاں سے دوسری جگہ جانے لگے تو یہ بھی ان بندروں کے ساتھ چلا گیا۔ اسی طرح حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرد صالح سے نکل گیا ہے کہ کوفہ کا ایک شخص حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ ہر چند ہم لوگوں نے منع کیا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ تنگ ہو کر ہم لوگوں نے کہا کہ ہمارے قافلے سے الگ ہو کر سفر کرو، چنانچہ وہ ہم لوگوں سے الگ ہو گیا۔ جب ہم لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور کام پورا کر کے وطن کے واپسی کا قصد کیا یعنی ارادہ کیا تو اس شخص کا غلام ہم لوگوں سے ملا۔ جب ہم نے اس سے کہا کہ کیا تمہارا مولا ہمارے قافلے کے ساتھ وطن جانے کا ارادہ کرتے ہو؟ یہ سن کر غلام نے کہا کہ میرے مولا کا حال تو بہت ہی برا ہے، ذرا میرے ساتھ چل کر ان کا حال دیکھ لیجئے۔ غلام ہم لوگوں کے ساتھ لے کر ایک مقام میں پہنچا۔ وہ شخص اداس ہو کر ہم لوگوں سے کہنے لگا کہ مجھ پر تو بہت بری افتاد پڑ گئی ہے۔ پھر اپنی آستین سے دونوں ہاتھوں کو نکال کر دکھایا تو ہم لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس کے دونوں ہاتھ خنزیر کے ہاتھوں کی طرح ہو گئے تھے۔ آخر میں ہم لوگ اس پر ترس کھا کر اپنے قافلے میں شامل کر لیا، لیکن دوران سفر ایک جگہ چند خنزیروں کا ایک جھرمٹ نظر آیا۔ یہ شخص بالکل ہی ناگہاں آدمی سے خنزیر بن گیا
اور خنزیروں کے ساتھ مل کر دوڑنے بھاگنے لگا۔ مجبوراً ہم لوگ اس کے غلام اور سامان کو اپنے ساتھ کوفہ لائے۔ شواہد النبوت، شیخین کا دشمن کتا بن گیا۔ اسی طرح حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ملک شام میں ایک ایسے امام کے بچے نماز ادا کی جس نے نماز کے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں بد دعا کی۔ جب دوسرے سال میں نے اس مسجد میں دوسرے سال میں نماز پڑھی تو نماز کے بعد امام نے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں بہترین دعا مانگی۔ میں نے مسلیوں سے پوچھا کہ تمہارے پرانے والے امام کا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چل کر اس کو دیکھ لیجئے۔ میں جب ان لوگوں کے ساتھ ایک مکان میں پہنچا تو یہ دیکھ کر مجھ کو بڑی عبرت ہوئی کہ اس میں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم وہی امام ہو جو حضرت شیخین کے لیے بد دعا کیا کرتا تھا؟ تو اس نے سر ہلا کر جواب دیا کہ ہاں، شواہد النبوت۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ! کیا عظیم الشان ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی باخصوصی یادگار رسول حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے، محبت صحابہ میں بیچ میں سما تھی اور چاروں طرف پروانے ہر کوئی، اس کے لیے جان جلانے والا دوے الفت۔ احمد بھی سبھی کرتے ہیں، کوئی نکلے تو ذرا رنج اٹھانے والا کام الفت کے تھے، وہ جن کو صحابہ نے کیا کیا نہیں، یادگار تمہیں جانے والا۔ تبصرہ: کسی کام کے انجام اور مستقبل کے حالات کو جان لینا ہر شخص جانتا ہے کہ یقیناً یہ غیب عالم ہے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ بالا کرامات سے، یعنی حیران کر دینے والی کرامات سے روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کشف اور الہام کے طور پر ان غیبوں کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اللہ انصاف کیجئے، جب خلیفہ پیغمبر کو وہ اللہ تعالیٰ کے الہام و کشف کی ذریعہ علم غیب کی کرامت عطا فرمائی تو کیا اس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مقدس وحی کے ذریعے علم غیب کا معجزہ نہ عطا فرمایا ہوگا؟ کیا معاذ اللہ تعالیٰ کو علم غیب بتانے کی قدرت نہیں، یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں علم غیب حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں؟ بتائیے دنیا میں کون ایسا احمق ہے جو خدائے تعالیٰ کی قدرت اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صلاحیت کے انکار کر سکتا ہے؟ جب خدائے تعالیٰ کی قدرت مسلم اور نبی کی صلاحیت تعلیم ہے تو پھر بھلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم دین کا انکار کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہو سکتا۔ علم دین کا انکار کرنا کسی طرح ممکن نہیں، مگر افسوس، صد ہزارہ افسوس کہ وہابی دیوبندی کے علماء جو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھٹانے کے لیے لنگوٹ کس کر بلکہ برہنہ ہو کر میدان میں اتر پڑے ہیں، کچھ جانتے ہوئے اور سینکڑوں آیات بینات و دلائل و تصحیحات کو دیکھتے ہوئے بھی آنکھ مود کر یا کہے کہ آنکھ بیچ کر بے وقوفوں کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا چلا کر انکار کرتے ہیں، اور اپنے پیروں اور ہوا خواہوں اس درجہ گمراہ کر چکے ہیں کہ ان کے عوام گمراہی کی بھول بھلائیوں سے نکل کر صراط مستقیم کی سہارا پر آنے کے لیے کسی طرح تیاری ہی نہیں ہوتے۔ اور مثل مشہور ہے کہ سوئے کو جگانا بہت آسان ہے مگر جاگتے کو جگانا انتہائی مشکل ہے۔ اس کے لیے اب ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے تقریباً مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جاہل نہیں بلکہ متجاہل ہیں، یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی جاہل بنے ہوئے ہیں، جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جان کر بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ لوگ طالب حق نہیں ہے بلکہ مانند ہے، یعنی حق کو ظاہر ہونے کے باوجود بھی اس حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اس کے لیے ہم اپنے سنی حنفی بھائیوں کو
یہی مخلصانہ بلکہ حکم دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا دعویٰ ہونے کے عقیدہ پر خود پہاڑ کی طرح مضبوطی کے ساتھ قائم رہے اور ان گمراہوں کی تقریروں اور تحریروں اور صحبتوں سے بالکل قطعی طور پر پرہیز کرے۔ گمراہی کے جراثیم بہت جلد اثر کر جاتے ہیں اور ہدایت کا نور بڑی مشکل اور بحد جود و جہد کے بعد ملتا ہے۔ خداوند کریم ہمارے برادران اہل سنت کے ایمان و عقائد کی حفاظت فرمائے اور تمام گمراہوں بدعقیدوں اور بے دینیوں کے سر سے بچائے رکھے، آمین بجاہ النبی العالمین۔ آخر الذکر یعنی آخر والا ذکر، مذکورہ باتیں روایاتوں سے ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مقدس شان میں بدگوئی اور بدزبانی کا انجام کتنا خطرناک و عبرتناک ہے۔ زمانہ حال کے تبرائی و رافضی کے لیے یہ روایات تازیانہ عبرت ہے کہ وہ لوگ اپنی تبربازیوں سے باز آ جائے، ورنہ ہلاکتوں اور بربادیوں کا سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے اور قریب ہے کہ عذاب الہی کی ریل گاڑی ان ظالموں کو روند کر چور چور کر ڈالے گی اور انشاءاللہ یہ خبیثہ بھی دونوں جہان کی لعنتوں میں گرفتار ہو کر دنیا میں مسخ ہو کر خنزیر و بندر اور کتے بنا دیے جائیں گے، وہ آخرت میں قہر و قہار و غضب میں گرفتار ہو کر عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ حضرات اہل سنت کو لازم ہے کہ تمام گمراہ فرقوں کی طرح رافضی و خارجی سے بھی اسی طرح مقاطعہ رکھے، دور رہے اور ان سے الگ تھلگ رہے، کیونکہ یہ سب فرقے جو شان رسالت و برگاہ صحابیت، برگاہ اہل بیت میں گستاخیاں کرتے ہیں، یقیناً یہ سب بلا شبہ جہنمی ہے، اور یہ لوگ جہاں بھی اور جس مجلس میں بھی رہیں گے اور ظاہر ہے کہ جو ان کے پاس بیٹھے گا ان پر خدائے تعالیٰ کی پھٹکار پڑتی رہے گی اور ان سے مل جل رکھے گا، ان پر اترنے والی پھٹکار سے اس کو بھی ضرور کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے گا، لہٰذا خیریت اسی میں ہے کہ آگ سے دور ہی رہیے، ورنہ اگر جلنے سے بچ گئے تو کم از کم آنچ سے نہ بچیں گے۔ خداوند کریم ہم تمام اہل سنت والجماعت کی ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی العالمین۔ سامعین اکرام، اگلا ویڈیو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرامات دیکھنا نہ بھولے۔ صلی اللہ علی النبی امہ و صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلام، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر ہر روز ویڈیو ڈالی جاتی ہے جو قرآن و حدیث کے روشنی پر ہوتا ہے۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس میں جو خامیاں غلطیاں ہو تو آپ اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کومنٹ میں یا انسٹاگرام پر۔ انسٹاگرام آئی ڈی عبدالغنی قادری رضوی ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بھی اشرف المخلوقات ہیں، ہمارا زبان بھی پھسل سکتا ہے۔ اور جو حضرات ہمارے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب و لائک اور کومنٹ کریں، جو بھی سوال ہو انشاءاللہ العزیز اگلے ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔